बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और बात हो रही है जी बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम सोच रहे थे कि 14 मई को हो जाएंगे इंतखाबात, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा और बज़ाहिर के यकीनन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन उससे मुताल्लिक अगर हम मुल्क के मारूजी हालात देखें और इलेक्शन कमीशन की तैयारियां देखें या हुकूमत की तैयारियां देखें तो वो फिर हो पा नहीं रहा। अब जाहिर है कि मामला आईनी है, इस पर हुकूमत को अमल दरामद करना है। मुज़ाकरात जाहिर है जिस तरीके से कामयाब होने चाहिए थे, कहा यह जा रहा था पहले से ही कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक है, यानी कि ये सिर्फ वक्त जो है वो ज़ाया करने की एक कोशिश है जो कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से की जा रही है। ये ऐसा बाज़ हल्कों की जानिब से और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था और फिर ज़ाहिर है कन्फ्यूजन के हवाले से भी तस्करा किया गया। अब हो ये रहा है कि अब जो आईन पाकिस्तान जो कहता है 90 दिन में इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन, लेकिन हुकूमत ने अपनी तौजीहात पेश कर दी हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा ये देखना बड़ी बाकी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी, ये जो दरमियान में एक और स्टेटमेंट जमा कराया गया जिसके बारे में ये कहा गया कि जी हम एक टाइम में यानी कि एक वक्त में तमाम जो असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार हैं कबल अज़ वक्त। और जाहिर है कि अब उसमें क्या होता है, किस तरीके से तरीक़ेकार ये बनेगा, कैसे असम्बलियाँ टूटेंगी और क्या वो जो डेड लग गई है उसी के दौरान ये सारा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की और क्या नुक्ता नज़र दिया वो पहले आपको दिखाते हैं। इस लिहाज से तो एक ब्रेक थ्रू है कि पहली बार हुकूमत ने आमादगी जाहिर की है कि वो कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार है और ये जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था, ख़ुसूसन जो इनके कुछ और वज़रा थे उनका जो मौक़िफ़ रहा कि नहीं जी हम तो एक दिन पहले भी नहीं तोड़ सकते, हम ये भी नहीं कर सकते, ये ज़ाहिर है उससे काफ़ी मुख्तलिफ है जो उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ जो अब सुप्रीम कोर्ट में दिया है। जो कमेटी बैठी थी काफ़ी उन्होंने उनका मुस्बत ही तर्ज अमल था कमेटी में, और जो अब मामला अटका हुआ है वो डेट के ऊपर अटका हुआ है। हमारी ज़ाहिर है PTI का मौक़िफ़ है कि ये इसी महीने होनी चाहिए और वो उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स का, कुछ लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं हर सूरत में और वो ज्यादा कीन है सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा कराने में। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब ने गुफ्तगू की और जाहिर है कि उन्होंने कुछ तजावीज़ दी कि सियासतदानों को ही बेसिकली अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए। तो क्या उन्होंने कहा, आपको पहले वो दिखाते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए, अदालत को इसमें उलझना चाहिए, ना उलझाया जाना चाहिए। हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए। तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ। जो हमारी बातचीत आपस में हुई है काफी करीब आए। हम अपनी आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन माशी बहरान है, IMF का मुआहदा नहीं हुआ, हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं, बजट सामने आ रहा है। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? क्यों जरूरी है कि इंतखाबात जो है वो 14 तारीख को हो या उसके 10 दिन बाद हो? हम मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में। हमने लचक भी दिखाई है। PTI को छोड़ देनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आप रोज इस्तीफा दें, हम आपके इस्तीफे को गोद में लेके उसको लोरी देते रहे फिर इस्तीफे वापस कर दें। भाई अब बलोचिस्तान की असेंबली को और सिंध की असेंबली को कैसे डिक्टेट करेंगे कि चूंकि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है इसलिए अब आप भी अपनी असेंबलियां तोड़। ऑलराइट जी, तो इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जाहिर है कि वो पहले से ही बात करते थे, वो कहते थे कि एक जानिब तो ये बात करने की दावत देते हैं कि हम मुज़ाकरात करें और दूसरी जानिब कार्रवाइयां करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कहा, जरा देखिए। पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की। अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयरटेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? एक तरफ मेज पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुकदमे बनाते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं। एरोगेंट एंड डिफाइंड। वो जो दिल से कह रहा, इसके बाद अब तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रुजू कर सकते हैं। रोज हफ्ता शाम 5:30 बजे हर करिया आप आइन के दिफा के लिए आवाज बुलंद करें, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाए। अच्छा जी, इससे हटके एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस जिन नशिस्तों पर रह गए थे वो होने जा रहे हैं कल। उससे मुतालिक भी आगे चल के हम सेगमेंट में बात करेंगे। इस वक्त जो मेहमान हैं आपका तारुफ उनसे करवाए देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ वज़ीर बराए तरक्की निस्वां सिंध शहला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहला साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और अतर काज़मी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले तज़किरा कर लेते हैं हम, आलिया
حمزہ صاحبہ کا. عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ بیسکلی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. سچویشن یہ ہے کہ آپ لوگ جلسے کرنے پہ جا رہے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم جلسے کرتے رہیں گے. دوسری جانب جو عدالت میں جواب جمع کرایا گیا حکومت کی جانب سے, کوئی اس سے بہتری کی امید کوئی نکلتی دکھائی دے رہی ہے؟ ایک امپریشن کیا آ رہا ہے اس جواب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ستی صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے تو کول آف فیل میں تضاد ہے نہیں. ہم تو جو میڈیا پہ کہہ رہے ہیں, جو ٹاکس میں کہہ رہے ہیں, وہی ہم سپریم کورٹ میں باتیں جا کر جمع کرا رہے ہیں. دوسری طرف جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ احساسات, جذبات, الفاظ سپریم کورٹ کے ساتھ شور ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے نکلتے ہی یہاں پر آئی ڈونٹ نو, یا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہی, یا میڈیا ٹاک شوز میں بیٹھتے ہی, یا پریس کانفرنسز میں بیٹھتے ہی, یا اپنے جلسے بیٹھتے ہی, یہ جس طرح کی تقاریر کرتے ہیں, جس طرح کی قراردادیں پیش کرتے ہیں, یعنی ایک طرف یہ پارلیمنٹ کے اندر گریبان پکڑتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر یہ پاؤں پکڑتے ہیں. وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 3-4 کے فیصلے کو نہیں مانتے پارلیمنٹ میں, اور سپریم کورٹ کے اندر جا کر کے لوگ پیش ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, فاروق ایچ نائک نے فل کورٹ کی اپلیکیشن واپس لی تھی. اب پوری پی ڈی ایم اور قومی اتحاد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جی فل کورٹ کیوں نہیں بناتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر یہ مذاکرات کو مانتے ہیں, مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں. یہاں پر اس ساری چیز کے اوپر بات ہی نہیں کرتے کہ الیکشن کس دن ہوتے ہیں, اور وہاں پر جا کر اب سپریم کورٹ میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے لیے آپ اور ٹائم دے دیں. مجھے یہ بتا دیں یہ ساری باتیں کیا ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ جو باتیں آخری پیشی کے اوپر کر رہے ہیں, کاش کہ آپ یہ میڈیا کھیلنے کی بجائے یہی آئینی بحث آپ سپریم کورٹ میں کرتے. آپ تو 4-3 کا پہاڑا سناتے رہے, آپ تو یہ نہیں ہمیں آ کر بتاتے رہے, اور آپ آ کر کہتے کہ ہم 21 ارب روپے تو دینے کو تیار ہیں, لیکن ہماری یہ لمیٹیشن ہے. آپ آئی ایم ایف کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں, جس کو آج آئی ایم ایف خود نیگیٹ کر چکا ہے. یہ جس بجٹ کی کہانی وہاں پر سنا رہے تھے وہ بھی آئی ایم ایف یہ بتا چکا ہے کہ ہمارا تو معاہدہ اس میں آپ کو شبہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی نیت پہ ہے یا ان کی نیت پہ ہے جو ابھی تک دال نہیں گل رہی؟ دیکھیں ستی صاحب, ہمیں تو انہی کی نیت کے اوپر ہے, کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ تو چارٹرڈ آف اکانومی بھی کرتے ہیں, چارٹرڈ آف ڈیموکریسی بھی کرتے ہیں, اور بعد میں انہی کے لیڈران کہتے ہیں کہ معاہدے کوئی قرآن اور حدیث تو ہوتے نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے, جو پوائنٹس ہم نے کہے تھے کہ آپ ایک الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, اور جو آپ ہمارے ساتھ تحریری باتیں کریں گے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع دیں. اس میں کون سی دوسری بات؟ ہم تو ایک آئینی بحران کا حل نکالنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ, یہ جو گفتگو فرمائی عالیہ حمزہ نے, آپ اگری کرتی ہیں اس پوائنٹ سے کہ لوگوں کی ظاہر ہے کہ وہ نیت نہیں ہے معاملات حل کرنے کی, اور خاص طور پر حکومت میں آپ بھی شامل ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سے متعلق بھی یہی بات. جی اب کیونکہ یہ لیڈرز تک چلی گئی, جی جو قرآن و حدیث کا تذکرہ بھی کیا, لیڈرز سے ہی شروع ہو جاؤں. جی اب کیونکہ یہ لیڈرز تک چلی گئی تو میں لیڈر سے ہی شروع ہو جاؤں. جس آدمی کی پہچان ہی یو ٹرن خان سے ہو, جس کے تمام بیانات پچھلے دکھا کے اس کے نئے بیانات کے اوپر مضحکہ کیا جا رہا ہو, وہ دوسروں کے لیڈرز کی بات کر رہی ہے. اچھا, لیکن ابھی کرنٹ سینیریو کی ہم بات کریں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قول و فعل میں ہمارے تضاد نہیں, ہم تو جو سپریم کورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں وہ باہر کہہ رہے ہیں. آپ انہیں اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں, میں بھی بات خود کر سکتی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا فلور جو ہے وہ ہماری کانسٹیچوئنسی ہے. اچھا, ہم اس میں کچھ طے کر رہے ہیں, وہاں پہ جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے حساب سے بات کریں گے. جب کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ کے قواعد و ضوابط اس کے دائرے میں رہ کے جواب دیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اداروں کو بھی ان کے دائرے یاد دلائیں. ورنہ بعد میں جیسے ایک ادارے نے اب کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے, جب پاکستان پہ تھرڈ آپشن تھوپ کے سارے مسائل پیدا کر دیے, تو یہ نہ ہو کہ بعد میں کسی اور ادارے کو بھی مسئلہ ہو. تو ہمارا تو کام ہے, لیکن وہ تو اچھا فیصلہ تھا نا, وہ تو اچھا فیصلہ تھا, مناسب فیصلہ تھا. نہیں ہاں, دیر آیت درست آیت, انشاءاللہ کہ جلدی سب کو مزید آیت. میرا بات یہ ہے کہ اب جو ایک بات ڈیسائیڈڈ تھی, ایک بات ڈیسائیڈڈ ہوئی, ایک بات ڈیسائیڈڈ تھی, اور وہ یہ تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پی ڈی ایم میں ہیں اور ان کی الائی ہیں, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں گے, صوبائی اور
نیشنل اسمبلی. لیکن کب ہوں گے؟ بات بالکل ڈیسائیڈڈ تھی اور اس پہ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بات ہوئی. جب بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس میں کہ دونوں طرف سے جو نمائندے تھے وہ بات کر ہی رہے تھے تو وہ عمران صاحب کا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ 16 مئی کو اگر نہیں مانے تو پھر بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تو راؤنڈز ہوتے رہے. تو پہلا حملہ وہاں سے ہوا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی اب 90 دن کی بات ختم ہو گئی, کیونکہ پہلی تاریخ جو تھی وہ 30 اپریل وہ 90 دن سے زیادہ کی تھی. پھر اس کے بعد لیکن 14 مئی کی بات تو ابھی موجود ہے نا, 16 مئی ہے بیر منیمم کو اگر آپ کنسیڈر کریں تو 14 مئی موجود ہے. اور اب تو الیکشن کمیشن تک نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ اس کو لے کے ملک میں جتنا بحران ہو سکتا ہے وہ ہوا, لیکن اس پہ عمل. لیکن میری ایک بات سنیں, آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے بات کی, ہم نے اگری کیا کہ ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے, تو یہی اس بات پہ اگری تو تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. اسی بات پہ تحریک انصاف اگری کر رہی ہے. نہیں ہو سکا, ڈیٹ پہ کنسنسس نہیں ہو سکا. آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ کب تک ہو؟ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اکیلا خود فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ وزیر اعظم, کیونکہ دونوں کا الیکٹورل کالج ان کی اسمبلیز ہیں. ایک وزیر اعلیٰ مجبور ہو سکتا ہے کہ 99% لوگ نہ چاہ رہے ہوں کہ اسمبلی ٹویٹر وہ توڑ دے, لیکن 112 جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ توڑ دے, بلکہ وہ آپ کو پورا آئین ہر ایک کا الیکٹورل کالج سمجھا رہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو تو پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. ایک وزیر اعلیٰ کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے الیکٹورل کالج سے فیصلہ لینا ہوتا ہے, اور الیکٹورل کالج کا جو ہے اس نے یونینیمسلی الیکٹورل کالج نے بھی اور اپوزیشن نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ اسمبلی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور اسے وقت سے پہلے ڈیزالو نہیں کیا جائے. جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں شامل ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی. اگر فرض کریں وہاں پر وہ زبان دے کے آ جاتے ہیں, بات کر کے آ جاتے ہیں کہ جی کرنی ہے, ہم نے توڑنی ہے اسمبلی, تو اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے نہ مانا جائے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے. 14 مئی کو تو ہرگز نہیں مانیں گے. ہمیں بجٹ دینا ہے, ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم بجٹ دیں, اور اس کے بعد ویسے تو ہماری مدت جو ہے وہ 14 یا 13 اگست ہے, لیکن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تمام پارٹی کا کنسنسس ہو جائے تو بے شک ہم 1 مہینے پہلے بھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ I got your point, آپ بجٹ کے بعد تیار ہیں, لیکن یہ ہے کہ بجٹ تو دینا ہے ہم نے, اس کے بعد پارٹیز کنسنسس کر لیں. ویلکم بیک. اور گزشتہ روز ایک اندوہناک خبر آئی تھی جو کہ پورے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کو سوگوار کر گئی. صدر اور CEO ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک سلمان اقبال صاحب کی صاحبزادی ایلڈر چائلڈ سمیہ سلمان جہان فانی سے کوچ کر گئیں. شی واز جسٹ ینگ چائلڈ, لیکن بہرحال ان کی اتنی زندگی لکھی تھی, تو تمام پورے پاکستان کی جانب سے ہر مکتب فکر کی جانب سے اس پر تعزیت کی گئی, اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوگوار سا ماحول ہے. اور جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ, شہلہ رضا صاحبہ اور اطہر کاظمی صاحب, ان کی جانب سے بھی ابھی بریک میں جب ہم موجود تھے تو نہ صرف اس بارے میں تذکرہ کیا گیا بلکہ تعزیت بھی کی گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے کی منازل اس کی بہتر فرمائے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے جی سیاسی ماحول سے متعلق, اور ہم یہ جان رہے تھے کہ سیاسی ماحول کس طرح کا ہے. ابھی آپ لوگوں نے شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, ابھی لنڈن میں ہیں, آج وہ پرنس چارلز, ہی واز کوائٹ لکی کہ ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اب باقاعدہ طور پر ان کی کورونیشن ہو گئی ہے اور اب انہوں نے بادشاہ بن چکے ہیں. حالانکہ ایک وقت تھا کہ اس کے دور دور تک امکانات نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ, اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کا نقطہ نظر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک صرف اگر پنجاب کے الیکشنز ہوں گے تو ٹھیک نہیں ہے, پورے ملک کے ایک ساتھ ہوں تو پھر وہ ایک بہتر آپشن کے طور پر ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو اطہر کاظمی صاحب, ایک تو پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس پر آپ کا نقطہ نظر کہ کیا ٹائم گین کرنے کی ٹیکٹک ہے, اور شہلہ رضا صاحبہ کو تو اس پہ موقف بھی سامنے آ گیا تھا کہ جی پہلے بجٹ پیش کریں گے پھر سندھ میں کرائیں گے اور پھر آگے یہ سب کچھ. یور کامنٹ آن دس سر.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی پیش رفت ہو رہی ہے تو ٹو بی آنیسٹ جتنے بھی لوگ جو ویٹ کر رہے ہیں ان کا بنیادی اس میں سٹیک کیا ہے؟ عام عوام کا سٹیک یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. یہ ان سیاستدانوں کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, کسی گھر کی رجسٹری کے اوپر یہ آرگیو نہیں کر رہے. یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو رائٹ ہے ووٹ, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہ حق عوام کا ہے, یہ اپنے حق کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے. ان کا بجٹ پیش کرنا ان کا حق ہے, لیکن ووٹ ڈالنا بھی عوام کا حق ہے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, جو آئین ان کو دیتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سیاستدان جب بھی جو بھی ڈسکشن کریں گے اس میں جو عوام کا آئینی حق ہے اس کو آگے رکھیں گے, اس کو. اچھا, یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہو اطہر صاحب. تو بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے حق کو رکھا جائے گا, ذاتی مفاد کو پر سیاسی مفاد کو اور خاص طور پر ملک کے مفاد کو ترجیح دی جائے گی. یہ تو باتیں کرنے کی ہوتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پریکٹیکلی تو آپ کے سامنے ہے کہ آئین جو ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے, لیکن انتخابات نہیں ہو رہے. یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم آئینی دائرے میں رہیں گے. اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے اور اسلام آباد کے اندر آپ کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. دفعہ 144 نافذ کی گئی. کیا یہ جمہوری جماعتوں کا رویہ یہ ہوتا ہے؟ جس طریقے سے آج خواتین کو گھسیٹا گیا اسلام آباد کی روڈ کے اوپر اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے, کیا وہ رویہ مناسب ہے؟ یہ شہلا رضا صاحبہ خود بہت ساری ایسی چیزوں سے گزری ہیں, ان کے اوپر بڑے مقدمے ماضی میں بنے رہے. تو کیا ان کی جماعت کی جب حکومت ہو تو اس حکومت کے اندر پولیس کا یہ رویہ مناسب ہے؟ یہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے خود سوال کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو آپ نے شہباز شریف صاحب کا بتایا کہ وہ برطانیہ سے جو بادشاہ ہیں برطانیہ کے, ان کی تاج پوشی میں انہوں نے شرکت کی. دیکھیں برطانیہ جو ایک ایسا جمہوری معاشرہ ہے جس کی جمہوریت کی دنیا مثالیں دیتی ہے, کیا وجہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ شاہی خاندان اتنا ریلیونٹ, اور اس کی وہ عوام جو انتہائی فیئرسلی اپنی جمہوری رائٹس کو ڈیفینڈ کرتی ہے وہ شاہی خاندان سے بہت پیار کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہی خاندان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلا ہے. وہاں پہ ایک ٹائم پہ ایبسولوٹ مونارکی تھی, بادشاہت تھی, وہاں سے جو جمہوریت کا سفر شروع ہوا اس میں شاہی خاندان نے کلیدی کردار ادا کیا. اور حکومت کی کتنی سے ہے اس میں بلا شبہ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ملکہ کو اور اب بادشاہ کو ہر اپنے معاملات سے متعلق بتانا پڑتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تو حکومت کی ہوتی ہے. حکومت کی ہوتی ہے وہی نا, یہ سفر طے ہوا نا بادشاہت سے جمہوریت کا. وہاں پہ پہلے تو ایبسولوٹ مونارکی تھی نا, یہ تو صدیوں کے اوپر یہ سفر تھا اور اس میں شاہی خاندان نے کلیدی کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک ریلیونٹ ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. دوسری طرف جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ابھی تک پیچھے پھنسے ہوئے, یہ 90, 70, 80 کی دہائی میں پھنسے ہوئے, یہ اپنے خاندانوں سے آگے نہیں نکل پا رہے. یہ جہاں پہ بھی ان کا ہوتا ہے اپنا جو ذاتی مفاد ہے اس سے آگے نہیں نکل پا رہے. جب تک یہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یہ نظام ریلیونٹ ہوتا جائے گا. یہ جو جس قسم کا نظام ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور جس قسم کی ان کی سیاست ہے, اور اس کی ایک مثال بالکل ہمارے سامنے ہے کہ یہ 13-14 جماعتیں مل کے الیکشنز میں نہیں جا سک رہی ہیں. کیوں نہیں جا سک رہی؟ اس لیے کہ آپ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے عوام اور اپنے بیچ میں ایک فاصلہ کھڑا کر دیا ہے. آپ ابھی تک اس چیز پہ بضد ہیں کہ ہم نے وہی پرانی سیاست کر دی. ٹھیک ہے, شہلا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس میں؟ جی میں بالکل کہنا چاہ رہی ہوں, جی یہ بجٹ دینے کا حق ہمیں عوام نے دیا ہے اور ہمیں عوام نے بھیجا ہے. ہم عوامی ریپرزینٹیٹیو ہیں اور عوامی ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے تھے 99% کی اسمبلی نہیں توڑو, تو ہم اپنے عوام کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ عوام کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جن کو آپ خاندانی کا یا ان کا تانا دے رہے ہیں کہ وہ ایک جدوجہد کر رہے ہیں. ایک تھرڈ آپشن کے طور پر لا کے تھوپی گئی پارٹی کا لیڈر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا مارشاء اللہ لگا دیتے, ملک پہ ایٹم بم مار دیتے. یہ پارٹیز جو 13-14 ہیں یہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہی ہیں, یہ اس ایک ریزن تو ہے چاہ رہی ہیں جو IMF کے معاہدے سے ہم پہ. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں صرف ایک نقطہ نظر دے رہا ہوں. پہ لگائی ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ ہمیں ہٹایا تو ہم بم مار دو. شہلا صاحب میں فرق یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں نہیں اگر آپ انہیں تھوپیں گے تو پھر یہ ہوگا. لیکن شہلا صاحبہ ایک چیز یہ I disagree, very humbly I disagree. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلے جو کچھ ہوا یہ جس طرح سے بھی آئیں, لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے ایک ایسی پارٹی بن چکی ہے جس کی عوام میں بے حد مقبولیت ہے, اور اگر ماضی میں جو کچھ ہوا جس کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں تو اب تو ویسی سچویشن نہیں رہی.
सबके सामने ही है। आलिया 2 महीने बाद भी ये रहे कि हम तो मकबूल नहीं है ना इनकी नजर में। आलिया साहिबा, एक सेकंड, आलिया साहिबा को नुक्ता नजर देने दीजिए। अगर ये मकबूल है तो 2 महीने के बाद गैर मकबूल हो जाएंगे क्या? आलिया साहिबा, आप अपना नुक्ता नजर दीजिए। भाई मेरी बात सुने, ये एक ऐसी बहस करिए जिसका कोई फायदा नहीं। अतर काजमी साहब के 1 मिनट में मैं जवाब दे दूं। जो आप ये बात करें ना, इस मुल्क को ये समझ रहे हैं कि इन्होंने 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर सल्तनत शराफिया या ये शरीफिया या ये सल्तनत जरदारिया के हवाले कर दिए। जो ये आज ये कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रही है। 14, 15, 16 और 17 की वायलेशन ये लोग कर रहे हैं और यहाँ बैठ कर ये अवाम की बात करते हैं। मुझे तो लगता था जयशंकर की बेइज्जती का बदला देंगे। ये नहीं पता था कि जयशंकर की बेइज्जती का बदला अपनी पाकिस्तानी माँ और बहनों से लिया जाएगा। जो पहले पोर्शन में इन्होंने बात किया, आइन और कानून, पार्लियामेंट, सिलेक्शन या अवाम, ये कौन से अवाम के सिलेक्टेड नुमाइंदे? कहां पर अवाम ये कहती है कि 55 सीटों वालों को जाकर आप वजीर जो है वो बना दें, फॉरेन मिनिस्टर बना दें, और वो भी आपकी दुनिया जहान में बेइज्जती करा कर आ रहा हो। बेसिकली इस जमात को आइन, कानून, अवाम, कवायदो ज़बाइत का उतना ही पता है जितना बिलावल जरदारी को फॉरेन मिनिस्ट्री का पता है। फिर इन्होंने यहां पर कहा यू टर्न कह ले, मैं उसको ए टर्न कहूं, बी टर्न कहूं, जी टर्न कहूं या वाई टर्न कहूं, कि कल जो है, कल खुद इनका लीडर मुकरा है दिसंबर 2022 में मोदी को गुजरात का बुचर कहने वाला। कल वहां जाकर क्या कह रहे, मैं तो बरतानवी शहरियों का हवाला दे रहा था। या मैं उस स्टेटमेंट को कौन सा टर्न कहूं कि जहां पर एक तरफ जलसे में आप मोदी का यार नवाज शरीफ को कहते थे और परसों आप खुद ही आलिया साहब, मैं थोड़ा सा इस पे नहीं, एक सेकंड सती साहब, मुझे 2 मिनट की दे दे, मैं बजट की तरफ आना चाहती हूँ। मुझे लास्ट जरा यू टर्न्स बताने दें इनके। फिर आपने जो ग्रेटर पंजाब का बनाने वाला नवाज शरीफ था, आप तो खुद उसके इत्तेहादी बना गए। तो आप लोगों के यू टर्न्स को मैं क्या कहूं, मैं उस तरफ नहीं आती घसीटने वसीटने की तरफ। और फिर ये जो इमरान खान की बात करिए, एक तरफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए थे, दूसरी तरफ सिंध असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे कि हमारी असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी। तो मैं इन दोनों बातों को कहां से रिलेट करूं? फिर आ जाए आप बजट के ऊपर। इनके जो बजट की कहानी है, मुझे ये बताए कि 2018 का बजट जो है वो अप्रैल में पेश हुआ था। अब बजट क्यों नहीं पेश हो सकता? आईएमएफ इनको ये कहता है, और बजट तो आईएमएफ का पेश होना है। अगर ये आईएमएफ का पेश नहीं करेंगे तो इनके 3 रिव्यूज पेंडिंग है। जून के बाद अगला रिव्यू भी आना है। ये कहां से इन आएगा? तो जिसकी आगे हुकूमत आएगी उसके गले पड़ेंगे। अच्छा, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज, आइन ये कहता है और आइन के अंदर है कि निगरान हुकूमतें अपने डेली अफेयर्स चलाने के लिए 3 महीने का बजट दे सकती हैं। उसके बाद जब निगरान हुकूमतें जाएंगी, जो हुकूमत आएगी वो फैसला करेगी। अब ये इनके हालात क्या है? इनके हालात ये कि जी ये जो बजट बनाने लगे, बजट के पेपर्स मार्च में पेश होते हैं। अभी तो इन्होंने बजट का पेपर, इट्स गोइंग टू बी मिड ऑफ मई, इन्होंने तो अभी तक वो पेपर नहीं पेश किया। तो ये कौन से बजट की तैयारियां कर रहे हैं? मैं एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा था, सिंस यू मेंशन्ड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो दौरा भारत है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इजलास था, एक जो ज़ाहिर है कि कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर बिलावल भुट्टो जाते हैं। और आपको नहीं लगता कि आपको, ठीक है सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन उनका जो फैसला था, इट टेक्स गट्स कि आपने एक मुल्क के वजीर आजम के बारे में जो रिमार्क्स दिए और जिस तरीके से दुनिया के सामने उसको, उसकी असलियत को और हकीकत को आश्कार किया, और उसके बाद उस मुल्क में जाना और वहां पर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होने के बावजूद वहां पर जाके उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना, मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात प्लीज कंप्लीट होने दीजिएगा। आप नहीं समझते कि ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि वो चाहते थे वो डिनाई कर सकते थे? मतलब देखिए मेरी बात सुने, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर वो गए थे और जयशंकर की जानिब से जो भी रवैया अपनाया गया वो उनके कोल्डनेस को शो करता है, ना कि हमारी कमजोरी को। सती साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि उन्हें इधर जाना ही नहीं चाहिए था। इसलिए उन्हें नहीं जाना चाहिए था कि जब वो 2 हफ्ते से बात कर रहे थे, जयशंकर ऑलरेडी डिनाई कर चुका था कि वो उनसे बायलैटरल मीटिंग नहीं कर रहा है। आपके रशिया के साथ अपने ताल्लुकात हैं, चाइना के, सिर्फ एक सेकेंड, चाइना देखिए, चाइना के अपने फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे, अफगान के अपने फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे यहाँ पर। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी वहां जाने की और इस दौरे की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैं इतना समझती हूँ कि इंडिया ने तो अपने छोटेपन होने का
کا مظاہرہ ضرور کیا ہے, اور میں جب انڈین چینلز پر بیٹھوں گی تو آف کورس آئی ول فائٹ پاکستان کا مقدمہ, لیکن مجھے افسوس اس چیز کی ہوئی ہے کہ جس شخص کے ساتھ پاکستانی نہیں میں بالکل نہیں, دیکھیں مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں, میں جس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے دورے سے پہلے آپ کو کہا جاتا ہے یو آر ایکسپورٹر آف ٹیررزم. جب آپ وہاں پر بیٹھے ہوتے تو آپ کے پاس پورے فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے اور آپ یہ بتاتے کہ 56 سیز فائرز کی وائلیشن آپ میرے ملک میں صرف اس 4 سے 5 مہینے میں کر چکے ہیں, اور میں اس کا جواب لینے آیا ہوں ٹیررزم. چلیں ٹھیک ہے, میں اطہر قاسمی صاحب کا اس پہ موقف لے لوں. I got your point. انہوں نے بیسکلی انہوں نے میری بات سنیں, انہوں نے مینشن بھی کر دیا تھا. جی I got your point. آپ کا نقطہ نظر جی آپ ملک کا مقدمہ لڑنے I got your point کہ ملک کا مقدمہ لڑنے کے لیے بلاول گئے تھے. ملک کی ہوئی ہے, اور صرف ایک لاسٹ بات, اور آج جس طرح سے خان صاحب نے جواب دیا ہے, اور خان صاحب نے بالکل کیٹاگوریکلی ایک بات یہ کی ہے کہ جی آپ نے جو کیا ہے وہ آپ نے اپنے ظرف کو بتایا ہے. ہم اگین یہ بات کریں, بلاول شوڈ بی ویری مچ پریپیئرڈ, بلاول شوڈ sit there with the facts اور ان کو ایک منہ توڑ جواب دینا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, اطہر قاسمی صاحب سے اس پہ موقف لے لیتے ہیں. آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, ظاہر ہے, we respect that, لیکن ایک نقطہ نظر میں ظاہر ہے پہلے میں اطہر قاسمی صاحب سے بات کر لوں, اس پہ پھر آپ کی جانب بھی آتے ہیں. اطہر قاسمی صاحب, what's your take on it؟ میں مطلب یہ کہ میرا اوپینین مختلف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مناسب جواب نہیں دیا, یا بلاول صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر؟ دیکھیں یہ جواب کی بات نہیں ہے, ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہیں ان کے ساتھ اس وقت. وہ تو دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے, نہ کوئی بندہ آپ کا بھیجیں گے, ایون کسی پلیئر کو نہیں آنے دیں گے. تو ایسے ماحول کے اندر ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوگا. تو شرکت تو بلاول صاحب یہ ساری باتیں ویڈیو لنک کے اوپر بھی کر سکتے تھے, وہاں پہ جانا کیوں ضروری تھا؟ دوسرا یہاں سے ساتھ پورا میڈیا گیا اس میڈیا کے اندر, پاکستانی میڈیا کے اندر کیا کسی کو انٹرویو دیا گیا بھارت کے کسی لیڈر کی جانب سے, فارن منسٹر کی جانب سے؟ تصویریں تو دیکھی تھی ہم نے. نہیں وہ تو دیکھیں, یہ تو عالیہ صاحبہ اس لیے تو وہ جو ہے ان کی حکومت نے تو صحافیوں کو جو ہے 3 سال پاکستان میں رکھا, نہ کوئی دورہ کروایا, نہ کہیں لے کے گئے, اور اب جو گوا سے تصویریں آ رہی ہیں تو یہ جو ہے اب ہم وہ دیکھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, I got your point. جی شیلا صاحبہ یہ ہے کہ اب میرے خیال میں یہ دونوں کافی بول چکے, تو میں بول لیتی ہوں. جی پلیز. اچھا اطہر بھائی تو بہت کم بولے, لیکن آپ پلیز بولیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کی رضامندی سے اور الحمدللہ ایک ڈپلومیٹک نارمز کو انہوں نے واضح کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی ایونٹ سارے کنٹریز 7 کنٹریز کی جو ہے پروگرام دیکھے, اس میں بھارت نہیں آتا تھا کہ پاکستان آ رہا ہے. ہمارا کوئی منہ کالا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں جیسے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ایسے ہندو یا انڈینز کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوا ہو کہ ہم منہ چھپائیں. ہم کوئی ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ وائلیٹرز نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں اقلیتیں جو ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم اپنا منہ نہ دکھا سکیں. ہم وہاں پہنچے, بھٹو کا نواسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نیند میں بھی کشمیر میں غلطی نہیں کرتا کشمیر کے ایشوز پہ. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ سب کو پتا تھا کہ برف نہیں پگھلنے والی. پلوامہ کا واقعہ وہ کوٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کشمیر کی پرانی حیثیت چاہتے ہیں. تو میرے تو وزیر خارجہ نے وہاں پہ کشمیر ایشو پہ بات کی کہ ہم اس کے پرانے حیثیت کو چاہتے ہیں ورنہ نہیں. اور یہ وزیر اعظم جس کی بات کر رہی ہیں نیازی, جب اسمبلی میں یہ ریزولوشن آنی تھی کہ کشمیر کو اس کی پرانی پوزیشن پہ لایا جائے اور انڈیا یہ آرٹیکلز واپس لے, تو وہ اسمبلی میں نہیں آیا. اور جو حکومت کی طرف سے ریزولوشن آئی تھی اس میں اس شیخ قطری 70A کا ذکر نہیں تھا. بات کرتی ہیں یہ وہاں پہ بات کر کے آئے کہ امریکہ کرے گا, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کے آ گئے, کشمیر فروش ہمیں بتا رہے. وہاں پہ ابھی وہاں پہ کلبھوشن کی بات کرنا, وہاں پہ ان کو یہ بتانا کہ آپ کی وجہ سے میں ذرا اطہر قاسمی صاحب کا اس پر نقطہ نظر لے لوں. چھوٹے آدمی کا کام نہیں تھا, کہ اس کا کام تھا جس کی پارٹی جو ہے وہ کشمیر جس کی پارٹی بننے کی وجہ. جی شیلا رضا صاحبہ وی گاٹ یور پوائنٹ. کو بتا دوں کہ اس سے اچھا مقدمہ کوئی لڑ نہیں سکتا تھا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا. عالیہ حمزہ صاحب, میں صرف ان کو اتنا یاد کرا دوں, مودی جیتے. دیکھیں میری بات سنیں, مودی کے جیتنے میں اور مودی یاترا
دیکھیں شیلا صاحبہ مودی کے جیتنے کی وش کرنا اور مودی یاترا کرنے میں اور نمستے یادرا کرنے وہ بھی عوام کے پیسوں میں بہت فرق ہے. یہاں پر حالات آپ لوگوں کے یہ ہیں کہ آپ صرف یو این کی ریزولوشن کے پیچھے چھپتے رہے. آپ نے کشمیر کے موضوع پر جو بات کی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف یو این ریزولوشن کی بات کی ہے. وہاں پر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمارے ملک میں ٹیررزم کرا رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے گلبھوشن یہاں پر آئے. آپ نے پالیسی سٹیٹڈ پالیسی تھی ایک ہماری کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ٹائز نہیں کریں گے. آپ نے کمرشل اتاشی کیا. آپ نے کہا کہ میں کیوں نہیں مل سکتا فورن منسٹر کے ساتھ. آپ نے کہا ہم آلو پیاز ٹماٹر لیں گے. یہ حالات ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ اس ملک کا سودا کرنے کو تیار ہیں اور ملک کی بدنامی کرا رہے ہیں. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی. اب اطہر کاظمی صاحب کو تھوڑا سا موقف دینے دیں. جی جی. میرا اس میں جو چھوٹا سا ایشو ہے نا، جس طرح بھی شیلا رضا صاحبہ نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھٹو کو نواسا ہوں. آج جب چائنیز فارن منسٹر کو وہ استقبال کر رہے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ مائی گرینڈ فادر. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کوئی بھٹو خاندان کی نمائندگی نہیں کر رہے. یہ وہ ذہنیت ہے جو 70 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے. جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا اور شملہ کا معاہدہ ہونا تھا تو بھٹو سے جب یہ تھے تو ساتھ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں آپ دو پورٹفولیوز کا کمپیریزن کریے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں کا، شیلا رضا صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ اور اطہر کاظمی صاحب. بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کوئی فورم ہوتا ہے تو وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ سب کو حمایت کرنی چاہیے، سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے فورن منسٹر کہیں پہ جاتے ہیں لیکن بات کہیں پر بھی جائیں بات پاکستانیت کی ہونی چاہیے. ول ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد آتے ہیں کچھ بلدیاتی الیکشن سے متعلق بات کریں گے. کل کراچی میں ہوں گے. ویلکم بیک. تذکرہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا، اور تذکرہ کیا کر رہے ہیں کہ کل 11 یونین کونسل کے ضمنی بلدیاتی انتخابات 7 مئی کو ہوں گے، یعنی کہ کل ہوں گے. اور امیدواروں کے انتقال کے باعث ان نشستوں پر انتخابات نہیں ہو سکے تھے. اور ظاہر جو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے وہ سامنے آ رہی ہیں اور ARY نیوز پہ خصوصی اس کے متعلق ٹرانسمیشن بھی ہوگی. کل ہوگی. کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت، براہ راست موجود ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر بھی ہیں اور ایک عرصے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ کبھی نہ کبھی میئر بنیں گے. تو ابھی اس میں مزید کتنے مراحل ہیں، کتنے امتحان ابھی باقی ہیں، یہ ذرا ان سے ہی جان لیتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ جی پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. تو کل بھائی بتائیے ذرا کہ کیا تیاریاں آپ لوگوں کی؟ نہیں الحمدللہ 11 یوسیز میں ضمنی انتخاب ہے اور کیمپین بہت اچھی ہے. اچھا. اور بھرپور طریقے سے الحمدللہ ہمارے تمام ورکرز نے کام کیا ہے، لوگوں سے رابطہ کیا ہے. ضمنی انتخاب میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے لیکن ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اویئرنیس پیدا کریں کہ اس پر ہمارے آگے کے مراحل کا انحصار ہے. یہ 11 یوسیز ہوں گی تو اس کے بعد میئر کا پروسیس شروع ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جس کے نمبر زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس کے امکانات بڑھ جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کا میئر بنے گا. جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو بہت واضح ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر مقابلہ 1 to 1 ہی ہے. ایک طرف جماعت اسلامی ہے اور دوسری طرف سندھ حکومت ہے جو اپنے پورے وسائل اور اپنی پوری جو ہے وہ عملے کے ذریعے سے کوشش. سعید غنی صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ پہلے سے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں تو کامیاب تو پیپلز پارٹی ہوگی. تو ان کی نظر میں لگ رہا ہے کہ ان کو آپ نے دھاندلی کا نہیں وہ دھاندلی کریں گے تو دھاندلی کا الزام لگائیں گے، نہیں کریں گے. آپ کا نام لے کے کہا ہے انہوں نے. اچھا حافظ ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی. تو بات یہ ہے کہ ضلع وسطی کے 3 حلقے ہیں جہاں پر بیسیکلی یوسی چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخابات ہوں گے. اچھا پھر جو علاقے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں. سلسلہ کچھ یوں ہے کہ شہر قائد میں بہت سے مسائل ہیں جو کہ موجود ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ صورتحال کوئی اس کے اندر کوئی ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، کوئی روشن رستہ دکھائی نہیں دے رہا. تاریکی ہے. بہرحال جن الزامات سے متعلق یہ سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس سے متعلق ہم بات کر رہے تھے وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں، پھر حافظ صاحب سے اس سے متعلق بات کریں گے. کراچی شہر میں کچھ علاقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. ہم پر امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں سامنے آئے گی. ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. حافظ نعیم صاحب نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا. آج آصف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ثاقب نثار نے آصف زرداری کے ساتھ بھی جاتی کی. ثاقب نثار نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جاتی کی تھی. ثاقب نثار نے فریال ٹالوی کے ساتھ بھی جاتی کی تھی. جی جناب. تو حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب سنا آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی کا الزام لگا دیا، حالانکہ آپ تو کچھ اور بات کر رہے تھے. نہیں میں نے تو سیدھی بات کہی ہے نا کہ جو نتیجے تبدیل کیے انہوں نے تو وہ تو سب کے سامنے آ گیا نا.
اور جو عملہ یہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے، مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جو 15 سال سے آپ نے کام نہیں کیا، اب جب الیکشن قریب آتا ہے تو آپ پائپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت کام کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے طریقے تو جو الیکشن. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، اس سے ہٹ کے انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس سے متعلق بھی ذرا بات کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کے پاس گئے ہوں یا عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں گئے ہوں، لوگوں کا بھی صبر کا پیمانہ بھی تو لبریز ہوتا ہے نا. انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوگا بھی، کیا بن بھی رہے ہیں ابھی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اور کتنے امتحان باقی ہیں، تو کسی نے پوچھا نہیں آپ سے یہ؟ 2.5 سال میں جا کر الیکشن ہوا، اور جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد اس کا پروسیس مکمل نہیں ہو رہا. 2 مہینے تک جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا، پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ انتخاب نہیں کراؤ. یہ اگر اتنا ہی کانفیڈنٹ تھے تو ضمنی انتخاب سے روک کیوں رہے تھے؟ اب 12 اناؤنس ہوا تو رمضان میں کر دیا، پھر رمضان سے 7 مئی کر دیا، اب بالآخر انشاءاللہ کل 7 مئی کو ہو رہا ہے. اور میں پبلک ٹرینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ابھی سروے کر لیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی کلین سویپ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اور اس مرتبہ ہم ایسا نہیں ہے کہ جو چاہیں گے کر لیں گے، ہمارے پولنگ ایجنٹس بھی انشاءاللہ تگڑے ہوں گے، ہماری ٹیم بھی تگڑی ہوگی، ان کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، اور لوگ پورے اعتماد کے ساتھ آئیں اور ووٹ ڈالیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، اور ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ شہر بدل جائے گا. اور اگر بات کر رہیں گے تو ظاہر ہے کہ مینورنگ کرنا. اچھا 11 میں سے آپ کلین سویپ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ 11 کی 11 آپ جیتیں گے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. بہرحال میں آپ سے بالکل اتنی بڑی بات کبھی بھی پہلے بھی نہیں کرتا تھا، اب بھی نہیں کرتا ہوں. ہماری تیاری اس 11 کی 11 میں زبردست ہے، لیکن 7-8 جو یونین کمیٹیاں ایسی ہیں نا کہ جہاں ہم وارڈ آلریڈی جیت چکے ہیں. جب 15 جنوری کو جب انتخاب ہوا تھا تو اس میں کہیں 4 وارڈ کہیں 3 وارڈ ہم جیت چکے ہیں، اور اچھے خاصے ڈیفرنس کے ساتھ ہمارے نمبرز آگے ہیں. تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، ہم اچھی پوزیشن میں ہیں. اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں ہم کم تھے وہاں ہم نے بھرپور کیمپین کی ہے. تو اور اگر کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہیں آتا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نہیں آئے گا، ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہو. میں چاہوں گا کہ ان کی جو رینجرز پوری طرح سے موو کرے گی تو لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا. اور میں چاہوں گا کہ ماضی سے سبق سیکھ لیں یہ ڈی آر اوز اور آر اوز، اور کوئی گڑبڑ نہ کریں، ورنہ اب ایکسپوز تو ہم بہت بری طرح کریں گے. حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں، اگر بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کا عملہ یہ کام کرنے لگے گا تو انہیں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز آنے جانے ہوتے ہیں، انہیں کام تو اسی حکومت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی تو سوچئے. نہیں، یہ حکومتیں بھی جب آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں کل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا آپ کون سے اتنے پاپولر ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو لوگ بھر بھر کے ووٹ دیں؟ 30% لوگ تو انٹیریئر سندھ میں آپ نے انپوز جتا دیے، تو آپ اتنے پاپولر ہیں کہ. اچھا اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو اس وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت سوال سارے یہ اٹھ رہا ہے کہ میئر کس کا آئے گا، تو آپ کی اس حوالے سے کیا مطلب پریڈکشنز ہیں؟ آپ کی اپنی ذات تو ہے اس میں انوالو، لیکن اس سے ہٹ کے. نہیں، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کا میئر آئے گا الحمدللہ، میں بالکل واضح طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں. اور یہ کچھ بھی طریقے سے تسلیم کریں گے تو سب سے بیٹھ کر بات کریں گے، نہیں تسلیم کریں گے تو بنے گا تو جماعت اسلامی کا میئر، کچھ بھی کرتے رہیں. اچھا تو یہ آپ جیسے پہلے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انتخابات بھی اس کے اندر یہ ہے کہ رزلٹ بھی چینج کیا، آپ موجودہ حکومت پہ یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. تو ایک وقت تھا جب آپ کی بات چیت بھی چل رہی تھی کہ میئر یا ڈپٹی میئر سے متعلق، تو پھر اگر ایسی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بے ایمانی یا اس طرح کی ان کی نیت میں کوئی فطور تھا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتفاق بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا اختلاف بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میں نتیجہ تسلیم نہیں کرتا، کسی کی اکثریت ہی نہیں مانتا، اور اگر اکثریت کسی کو مل گئی ہے اور ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود تھے، اور امیر جماعت اسلامی کراچی اور میئر کے لیے امیدوار. وہ کہتے ہیں کہ میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ پھر کس کا ہو سکتا ہے. اور 11 یونین کاؤنسلز کے الیکشن ہے، لیکن مسئلہ ہے کراچی کا. کراچی منی پاکستان ہے، 70% سے زائد ریونیو جنریٹ کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ جی سب مل کے کراچی کے بارے میں سوچیں. کراچی اچھا ہوگا، خوشحال ہوگا تو پورا ملک خوشحال ہوگا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.